बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। सिंथिया डी रिची का मामला अब सीरियस हो गया है। अब ये मामला अदालतों में और कानूनी अंदाज में आगे बढ़ेगा। इस मामले पर एक जानिब रिवायती जो इल्ज़ामात की लड़ाई है, एक दूसरे की बैशिंग करने की लड़ाई है, वो तो जारी है, लेकिन अब ये मामला जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया है और अब यहाँ से ये मामला सीरियस हो गया है। इस सीरियस मामले में सिंथिया डी रिची ने एक बहुत सीरियस खदशा जाहिर किया है। ये खदशा जो है उसके केस में एक बड़ा सबूत ज़ाया होने का खदशा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो में मुझे आपसे जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ साथ जो अब तक हुआ है एक दोगलेपन पर बात करनी है। ये दोगलापन जो है ये हमें अपनी सोसाइटी में नॉर्मली हर तरफ हर जगह नज़र आता है और हम सब मैं आप इसके बड़ी हद तक जो है वो शिकार हैं और हम इसका इर्तिकाब करते रहते हैं। देखिए, सिंथिया डी रिची ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं रहमान मलिक साहब पर, मखदूम शहाबुद्दीन साहब पर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सिंथिया डी रिची के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ सवालात उठा दिए हैं। ये सवालात जो है वो कानूनी नौइयत के हैं, ये उसकी पाकिस्तान में हैसियत के बारे में हैं और ये सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल उठा रही है। इन सवालात का जवाब सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी को नहीं मालूम होना चाहिए और इस मामले की जिम्मेदारी भी सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर खुद आयद होती है। अब यहाँ जो मुझे आपसे बात करनी है, देखिए इस मामले में हुआ यह है कि अब 13 जून को सिंथिया डी रिची को अदालत तलब किया गया। वो खुद पेश हो या अपने वकील के ज़रिए पेश हो। इससे पहले चीफ ऑफ पीस में पेश होने की तलबी हुई थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी चली गई अदालत। पीपल्स पार्टी पहली बार में अदालत चली गई थी जब सिंथिया डी रिची ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में बात की थी और आसिफ अली जरदारी के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। और फिर उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने FIA से भी रब्ता किया, अदालत से भी रब्ता किया। पीपल्स पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने की भी बात की और उस पर फिर उनकी शिकायत थी कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। सिंथिया तब तक सोशल मीडिया पर थी और जो ट्रेडिशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम न्यूज़ चैनल्स कहते हैं वहाँ तक नहीं आई थी। अब सिंथिया ने न्यूज़ चैनल्स का भी रुख कर लिया, उनसे भी बात की है और सिंथिया डी रिची ने इस गुफ्तगू में जो न्यूज़ चैनल्स से हुई है मोहम्मद मालिक साहब को डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है, शहजाद इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया है। मोहम्मद मालिक साहब के इंटरव्यू में कुछ दिलचस्प है। मोहम्मद मालिक साहब वाले इंटरव्यू में सिंथिया डी रिची की जो गुफ्तगू थी उसमें 2 हिस्से बीप हुए और उन 2 बीप्ड हिस्सों के बारे में लोग बड़ा तजस्सुस का शिकार थे कि वो क्या है। मैं भी तजस्सुस का शिकार था। मैंने जो उस चैनल में काम करने वाले कुछ दोस्त हैं उनसे वो बीप्ड हिस्से मांगे, मैंने उनको सुना है, उनको देखा है और उनमें कुछ भी नहीं है। उनमें जो गुफ्तगू है, जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत सीरियस नौइयत के, वो आपके सामने हैं, लेकिन उन बीप्ड हिस्सों में उस लम्हे के बारे में जो रहमान मलिक साहब पर इल्ज़ाम है वहाँ क्या गुफ्तगू हुई वो है। उसके अलावा किस तरह से सिंथिया डी रिची कहते हैं कि उनसे बदसलूकी की गई और उसमें वो एक्शन किस तरह परफॉर्म किया गया उन बीप्ड हिस्सों में वो है। तो उसकी हैसियत जो है वो इसलिए कि चैनल उसे चला नहीं सकता था तो चैनल ने नहीं चलाया। वो ऐसे हैं कि मैं उन्हें यहाँ पर दोहरा नहीं रहा, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कुछ हक़ाइक़ छुपाए जाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंथिया डी रिची से सबूत मांग रही है, उसको अदालत ले जाने की बात कर रही है, उसको झूठा कह रही है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वर्कर से लेकर लीडर तक हर लेवल पर हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंथिया डी रिची पर इल्ज़ामात लगाने का, उससे सबूत मांगने का, उसे झूठा कहने का सिलसिला सिर्फ मर्दों की तरफ से नहीं है, उसे झूठा कहने का सिलसिला ख़वातीन की जानिब से भी है। इसकी रीज़न्स हैं, इसलिए कि वो पहली बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हुई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन भी कहती हैं कि हम हर्ट हुए और हमने जो है वो इसलिए जो है इसके बाकी इल्ज़ामात जो हैं उनकी हैसियत बहुत कम हो जाती है। मगर सवाल ये है कि
سنتھیا ڈی ریچی سے پہلا سوال یہ ہو رہا ہے کہ 2011 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ اب بول رہی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایسا ہی جو معیار ہے وہ پھر عائشہ گل علیہ کے بارے میں اپنائیں. عائشہ گل علیہ نے عمران خان صاحب پر الزام لگایا. جو بھی الزام تھا وہ الزام اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھا کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، آپ پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں، اور اس الزام کے بعد عائشہ گل علیہ نے جس ٹائمنگ پر چھوڑا وہ الیکشن میں ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ تھا، اور پھر عائشہ گل علیہ نے پارٹی کو خیر بات کہا. تو پیپلز پارٹی والے خاص طور پر، مسلم لیگ نون والے بھی، لیکن پیپلز پارٹی والے خاص طور پر عائشہ گل علیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ عائشہ گل علیہ نے جو الزام لگایا ہے بہت سنجیدہ ہے، عمران خان سے ثبوت مانگا جائے، عمران خان کا ماضی، عمران خان کی جماعت، یہ پہلے الزامات نہیں ہیں. یہ تمام باتیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت سینئر لیول پر اس بارے میں بات کی گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 اگست 2017 کو بلاول نے کہا کہ اس معاملے کو جو عائشہ گل علیہ کے الزامات ہیں بہت سنجیدہ ہیں، اسے قانون کے مطابق دیکھیں. ہمارے ملک میں ہیراسمنٹ کا قانون موجود ہے، اور اس قانون کے تحت دیکھا جائے الزامات جو بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں. اور بلاول نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جو خان صاحب عائشہ گل علیہ کے بارے میں ٹکٹس اور مختلف باتیں کر رہے ہیں، خان صاحب کی عادت ہے کہ وہ الزامات لگاتے ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا. اچھا، یہ تو بلاول بھٹو زرداری چونکہ وہ الزام خان ویسے بھی عمران خان کو کہتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ شری رحمان صاحبہ ایک خاتون ہیں، ہیومن رائٹس کی جو ووکل خاتون ہیں بہت زیادہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس معاملے پر، وہ چترال میں تھیں جب عائشہ گل علیہ کا معاملہ آیا پیپلز پارٹی کی کیمپین کرتے ہوئے، چترال سے انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، اور انصاف جو ہے اس کے معاملے میں جینڈر جو ہے اس کو نظر میں نہیں رکھنا چاہیے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ خواتین ایسے الزامات یوں ہی نہیں لگا دیتی، ان میں کچھ ہوتا ہے، کچھ سبسٹنس ہوتا ہے، تب خواتین ایسی بات کرتی ہیں. اب یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا کہ خواتین ایسے الزامات یوں ہی نہیں لگا دیتی، ان میں کچھ سبسٹنس ہوتا ہے، تب خواتین ایسی بات کرتی ہیں. ریحام خان کی کتاب آئی، ریحام خان کی کتاب میں جس قدر گند تھا، اور اس گند کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ مختلف لوگوں نے، سیاسی مخالفین نے باتیں کی. مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ ہر جانب سے کہا گیا کہ اس سے مسلم لیگ نون کی جانب سے فنڈ کیا گیا اس کتاب کو، اور اس سلسلے میں اس کی جو ٹائمنگ تھی اس سے پہلے جو ریحام خان کی ملاقاتیں تھیں، مختلف چیزوں سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ ریحام خان کی کتاب جو ہے وہ فنڈڈ بائی پی ایم ایل این ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. عمران خان صاحب نے عائشہ گل علیہ کے پولیٹیکل معاملے پر بات کی. عمران خان صاحب نے عائشہ گل علیہ کے الزامات کے معاملے پر بات نہیں کی، اور کہا کہ وہ اوپن ہے ان تمام الزامات کی تفتیش کے لیے، اس کی چھان بین کے لیے. اور ریحام خان صاحبہ نے تو جو الزامات ہیں وہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق تھا اس سے پہلے کا تعلق جڑنے کا وقت، اور پھر تعلق کا وقت، ریحام خان صاحبہ نے اس کے اختتام کے بعد یہ تمام الزامات لگائے. ریحام خان صاحبہ اتنے سیریس الزامات کے ساتھ پہلی بار میں ہی الگ ہو جاتی، تو وہ جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم والی بات آپ عائشہ گل علیہ کے معاملے میں اپلائی نہیں کر رہے، ریحام خان کے معاملے میں اپلائی نہیں کر رہے، اس سے آپ سنتھیا ڈی ریچی کے معاملے میں اپلائی کر رہے ہیں. سنتھیا ڈی ریچی اس کی وجہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت اس لیے نہیں بولی کہ رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ اس لیے نہیں بولی کہ اس وقت انہیں لگا کہ اس معاملے میں کچھ ہو نہیں سکے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی سفارت خانے میں کسی سے بات کی تھی، یہ معاملہ شیئر کیا تھا، لیکن جس طرح کے تعلقات تھے اسامہ بن لادن کا انسیڈنٹ، امریکہ کے اور پاکستان کے، انہیں مناسب رد عمل نہیں ملا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایف آئی اے میں جو درخواست دی ہے، جو بات کی، اس میں بھی انہوں نے اگر ریپ کی بات نہیں کی رحمان ملک کے حوالے سے، تو وہ اس سے ایک بڑے پلیٹ فارم پر بات کریں گی اور یہ بات سامنے رکھیں گی، اور وہ رحمان ملک نے ریپ کیا اس معاملے پر مسلسل بات کر رہی ہیں. اب عائشہ گل علیہ کے الزامات دیکھیے کیا تھے، میسیجز کے الزامات تھے. سنتھیا ڈی ریچی کے الزامات کہیں زیادہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں. ریحام خان کے جو الزامات تھے وہ بہت سنجیدہ نوعیت کے تھے، لیکن ریحام خان کے الزامات بعد میں ثابت ہوا، اور جس ٹائمنگ اور جس کنڈیشن میں لگائے گئے اس سے ثابت ہوا کہ ریحام خان کے الزامات جو تھے ان میں سچائی نہیں تھی. اب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سوال کر رہی ہے
اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سنتھیا ڈی ریچی کہہ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے بہت بڑا ثبوت ضائع ہو سکتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ ڈرائیور جو اسے لے کر آیا رحمان ملک صاحب کے گھر منسٹر انکلیو میں اور وہاں سے واپس لے کر گیا، اس ڈرائیور کو نہ صرف یہ کہ ایجنسیز تلاش کریں، اس ڈرائیور کو قانون نافذ کرنے والے ادارے تلاش کریں، اس سے پوچھیں، وہ تمام حقیقت بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انٹرویو میں یہ بتایا کہ اس ڈرائیور نے جب رحمان ملک صاحب نے بقول اس کا ریپ کیا تو اس ڈرائیور نے، وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ چل کے بھی باہر جا سکتی، تو سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا ہے کہ اس ڈرائیور نے اسے کپڑے پہننے میں مدد کی، اس ڈرائیور نے اسے گاڑی میں بٹھایا، رحمان ملک صاحب نے جو چیزیں دی تھیں وہ اس کے ساتھ گاڑی میں رکھیں، اس ڈرائیور کو تلاش کیا جائے، اس کی زندگی بچائی جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ تمام حقائق سامنے لے کر آ سکتا ہے۔ یہاں سنتھیا ڈی ریچی سے محمد مالک صاحب کو میری رائے میں ایک سوال کرنا چاہیے تھا، میرے سینئر ہیں، میرے باس بھی رہ چکے ہیں، لیکن سنتھیا ڈی ریچی نے بتایا کہ رحمان ملک صاحب نے اس سے ایک فون دیا تھا، وہ فون اس کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوا، رحمان ملک صاحب نے اسے بکے دیا، ڈرنک دی، ڈرنک میں دوائی تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، لیکن رحمان ملک صاحب نے اسے 2000 پاؤنڈ دیے، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں رکھ دیے گئے، جب وہ پہنچی گھر، وہ پیسے، وہ چیزیں اس نے وہاں پر رکھ دیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے اس نے استعمال نہیں کیے، بہت عرصے تک وہ پیسے اس کے ڈیسک پر یوں ہی پڑے رہے۔ اب وہاں پر محمد مالک صاحب نے پوچھا کہ آپ جس آدمی نے آپ کا ریپ کیا ہے، آپ نے اس سے پیسے لے کے رکھ لیے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے اس کے ساتھ رکھ دیے گئے تھے، وہ اس حالت میں ہوش میں بھی نہیں تھی اس ڈرنک کے زیر اثر، تو یہ ہوا۔ اس کے بعد مالک صاحب نے اس سے پوچھا کہ پھر وہ پیسے، اس نے کہا میرے پاس بہت عرصے تک رکھے رہے، واپس نہیں کیا آپ نے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ پیسے بہت عرصے تک رکھے، اس کے بعد استعمال کیے گئے، بعد میں واپس کیے گئے، ان پیسوں کا کیا کیا گیا؟ یہ سوال محمد مالک صاحب نے نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال بہت ضروری تھا، یہ سوال سنتھیا ڈی ریچی سے کیا جانا چاہیے تھا، اس سوال کا جواب سامنے آنا چاہیے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ اب یہ جو ڈرائیور ہے، یہ ڈرائیور بہت ساری حقیقتیں بتا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں، اب اس سلسلے میں پی ٹی سے بھی جواب مانگ لیا گیا ہے، اور بہت ساری حقیقتیں تو تفتیش سے، تحقیقات سے سامنے آ جائیں گی۔ سنتھیا ڈی ریچی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک بار وفود کے ساتھ کہیں ملے تھے، پریزیڈنسی میں ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ سنتھیا ڈی ریچی تصویر لائی، اس میں کہہ رہی ہے کہ جہاں ہم ملے ہیں یہ پریزیڈنسی کا استقبالیہ ہے، اور یوسف رضا گیلانی سے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بہت نامناسب طریقے سے گلے لگایا تھا، اور اس نے انہیں وہاں پر ڈسکریج کیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں اس کا یہ الزام ہے۔ اب ایک اور چیز سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ سنتھیا ڈی ریچی کا پاکستان تحریک انصاف کے ایک وزیر نے بھی ریپ کیا، یہ سنتھیا ڈی ریچی نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہے، یہ تمام چیزیں، جو ویڈیو ہے اس میں باقاعدہ سکرول کر کے سنتھیا ڈی ریچی کے اکاؤنٹ کو دکھایا گیا ایک موبائل فون میں۔ سنتھیا ڈی ریچی کہہ رہی کہ اس نے ایسا کوئی بھی ٹویٹ نہیں کیا، یہ پیپلز پارٹی اس کے خلاف کر رہی ہے، اور یہ جھوٹے ٹویٹس اور جھوٹی امیجز ہیں، ان کو رپورٹ کیا جائے۔ یہی بات تو تیمور ٹالپور صاحب کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹرڈ امیجز ہیں سنتھیا ڈی ریچی کی، وہ ان کی نہیں ہیں۔ تو اب ان چیزوں میں سچائی سامنے آنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم پر الزام ہے جو عدالت گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی سنتھیا ڈی ریچی کو عدالت لے کر جائیں گے، ملک سے باہر بھی لے کر جائیں گے۔ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، مختوم شہاب الدین صاحب کہہ چکے ہیں ان کا بہت فرینک تعلق تھا سنتھیا ڈی ریچی سے، اس میں سنتھیا ڈی ریچی کو ممکنہ طور پر غلط فہمی ہو گئی کہ ہاتھ کندھے پر مساج کرتا ہوا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اٹ مائگریٹڈ ٹو مائی بیک، تو وہ ہوا۔ لیکن اس معاملے میں یہ جو دو عملی ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، اس دوغلے پن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، خواتین ایسے الزامات یوں ہی نہیں لگا دیتی، ان میں کچھ سچائی ہوتی ہے تب لگاتی ہیں، تو پھر اس الزام کے ساتھ انہیں سامنے آنا چاہیے، اور سنتھیا ڈی ریچی اگر سچی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے، اور رحمان ملک صاحب کو جو ہے ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور کہیں کہ جی اب آپ عدالت میں دیکھیں اپنا معاملہ، اور اگر سنتھیا ڈی ریچی جھوٹی ہے تو پھر وہ رحمان ملک صاحب کو بیک کرنے میں بالکل درست ہیں۔ لیکن اس وقت اس معاملے میں یہ جو دوغلا پن ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کی چیمپئن جماعت، اور وہ جماعت جس کی
چیئر پرسن، 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہی، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، بلکہ اسلامک ورلڈ میں پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اس جماعت کو کم از کم اس تمام سٹانس کے بعد کہ پاکستان میں خواتین کا استحصال ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں اس جماعت کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر عدالت جا رہی ہیں رحمان مالک صاحب کو اور کہہ رہی ہیں کہ آئیے جھوٹ پکڑنے والی مشین پہ ہاتھ رکھیے، تار لگائیے اپنی باڈی کے ساتھ اور بتائیے، پھر مشین بتائے گی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، آپ میں ہمت ہے، ہیو یو گاٹ دا بالز، تو آئیے اور عدالت میں سامنا کیجئے. تو اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر مقدم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہ سنتھیا کے ساتھ کھڑے ہیں نہ رحمان ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.